बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू एक सवाल का जवाब है। वो सवाल ये कि रोज़ा अफ्तार करने की दुआ कब पढ़ी जाए। इस पर मैंने तफसील से वैसे जवाब लिख दिया था। दोस्तों ने कहा जी वीडियो पर भी आप रिकॉर्ड करवा दें, वीडियो रिकॉर्ड करवा दें ताकि वीडियो आसानी तक से लोगों तक पहुंचाई जा सके। मुख्तसरन सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि आए दिन हम देखते हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदा मुफ्ती और मुहक्किक बन जाता है और लग जाते हैं बात करने। जबकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग आलिम नहीं होते हैं मगर उलमा के साथ उलझ रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, ये है जी वो है जी फलां। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जिसका काम उसको साझे, तो ये अहले इल्म का काम है, उलमाए कराम का काम है, जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी। उनसे मसला पूछना चाहिए और फिर तहक़ीक़ के बाद आगे बयान करना चाहिए जो उलमा ने तहक़ीक़ कर दी हो। तो इसी तरह इस दुआ के मुतालिक भी बहुत सी गलत फ़हमियाँ भी हैं और लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी करते हैं। कोई कहता है जी ये दुआ बिदअत है जी, कोई कहता है कुछ है जी, कोई कहता है कुछ है जी, और कुछ इस पर उलझे हुए हैं कि ये पहले पढ़नी चाहिए या बाद में पढ़नी चाहिए। आज इसमें मैं वजाहत करूँगा। कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में हो ताकि सब दोस्तों को ये मसला समझ आ जाए और उसके बाद इंशाअल्लाह कोई उलझन नहीं रहेगी। अब हम आते हैं जो दुआ पढ़ी जाती है, इसका सबूत इस पर भी आगे मैं अर्ज़ करता हूँ। अमूमी तौर जो मशहूर दुआ है जो पढ़ी जाती है, पहले उसको हम पढ़ते हैं, फिर मैं उसका तर्जुमा भी पेश कर देता हूँ और इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका आमनतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो। ये दुआ रोज़ा अफ्तार की पढ़ी जाती है। अब इसका तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, ये तर्जुमे को आप गौर से समाअत फरमाएंगे तो इसी में मसले का हल भी मौजूद है। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान लाया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से रोज़ा खोला। इससे आप अल्फाज जो हैं, जो तर्जुमा आपने समाअत किया, अरबी जानने वाले उलमाए किराम तो बेहतर समझते हैं मुझसे, ये तर्जुमा मैंने अवामुन्नास के लिए अर्ज़ कर दिया। अब एक चीज़ तो पहले यहाँ ये सुन लें, एक है रोज़ा अफ्तार करने की दुआ, एक है रोज़ा से पहले बरकत के लिए दुआ करना। रोज़े से पहले जो दुआ करता है उसके बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार की दुआ रोज़ा अफ्तार करने से पहले कबूल होती है। जब वो बैठता है, दस्तरखान सजाता है, अल्लाह की नेमतें मुयस्सर होती हैं, उस वक्त अगर बैठ कर रोज़े से पहले दुआ कर लेते हैं, जुमला मुस्लिमीन के लिए भी दुआ कर लेते हैं, तो वो दुआ अलग है, वो दुआ कर सकते हैं, कर लें। जो रोज़ा अफ्तार करने की दुआ है उसके अल्फाज बताते हैं कि उसका बेहतरीन जो महल है, यानी बेहतरीन जो वक्त है, वो है रोज़ा अफ्तार करने के बाद। यानी चीज़ें जब आपने अल्लाह की नेमतें खा ली, जैसा कि अल्फाज बता रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका आमनतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो। अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरे लिए ही रोज़ा रखा, तो तुझी पर ईमान लाया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से रोज़ा खोला, अफ्तार किया, खोला। अब अगर इसको हम पहले पढ़ लेते हैं तो अभी तो रोज़ा खोला नहीं है, तो फिर ये गलत बयानी हो जाएगी, ये झूठ हो जाएगा। जैसा इससे बचना चाहिए, तो बेहतर जो है वो ये है कि अफ्तार के बाद ही, यानी खाने पीने के बाद ही रोज़ा अफ्तार की दुआ पढ़ लेनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना चाहिए। कुछ उलमा ने, बाज़ ने इसका तर्जुमा ये किया कि इफ्तार करता हूँ या करूँगा, तो ऐसे दूर की कोड़ी लाकर रखना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। सीधा साधा सा तर्जुमा है और इस पर मैंने भी लिखा था कि पहले जो अगर कोई दुआ पढ़ लेता है तो वो भी जायज़ है, और रोज़ा अफ्तार की जो दुआ है वो
روزہ کھانے پینے کے بعد یعنی روزہ کھولنے کے بعد وہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کھا پی لیا تو پھر اس کے بعد ہی افطار کی دعا پڑے گی، تیرے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا کھولا، اور اگر پہلے پڑھ لیتے تو وہ غلط ہو جائے گی۔ اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، تو یا کھانے سے پہلے کوئی دعا مانگ لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کھانا کھانے کی جو دعا ہوتی ہے وہ عمومی طور پر کھانے کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب یہ دعا جو ہے کنز العمال الجزء السابع حرف الشین کتاب الشمائل من قسم الاول الباب الثالث فی الشمائل، اور اسی طریقے سے آپ پڑھیں تو پھر یہ رقم الحدیث جو ہے یہ 18,179 ہے، اور الجزء السابع کے صفحہ 104 ہے، یہ مطبوعہ رسالہ بیروت، یہ وہاں کی مطبوعہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے کھانے کی دعا ہے، اب یہ کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرنے کے بعد ہی آپ یہ کہیں گے نا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلایا ہے پلایا ہے، میں نے اسی کے رزق سے کھایا پیا، پانی پیا، کھانا کھایا، نعمتیں کھائیں اللہ رب العزت کی۔ تو اسی طریقے سے جیسا عام ہم کھانا کھاتے تو پہلے دعا نہیں پڑھ لیتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ ہم پہلے نہیں پڑھ لیتے ہیں، یہ بعد میں پڑھتے ہیں، جب دعا کھانا کھا لیتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے افطار سے پہلے بھی دوسری برکت کی دعا آپ کر سکتے ہیں، اصالِ ثواب کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، پوری امت مسلمہ کو بھی دعا میں شامل کر سکتے ہیں، اپنے رزق میں برکت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن روزہ افطار کی جو دعا ہے وہ روزے سے پہلے مانگنا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، لہذا روزہ افطار کی جو دعا ہے یہ روزہ افطار کرنے کے بعد مانگنا۔ اس پر مختصر اگر ہم اس کو کریں، آگے میں حدیث بھی عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ائمہ مجتہدین علیہم الرحمہ، افطار سے پہلے دعا مانگنا کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی افطار کی جو دعا ہے، باقی دعائیں وہ تو حدیث میں بھی موجود ہیں، وہ مانگنی چاہیے، لیکن افطار کی جو دعا ہے وہ افطار کے بعد مانگنی چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم کچھ مزید میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو یہ الفاظ ہیں نا دعا کے، لَکَ صُمْتُ وَبِکَ آمَنْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِکَ أَفْطَرْتُ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اب افطار اگر یہ پہلے پڑھ لیتے تو افطار تو ابھی کیا نہیں، تو پھر پہلے کیسے پڑھ لی، پہلے کیسے آپ نے یہ کہہ دیا، یعنی آپ پھر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچیں، جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ افطار کے بعد، ان کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی دعا جو ہے، افطار کی جو دعا ہے وہ کھانے پینے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد یہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں بسم اللہ سے ابتدا کریں، باقی دعائیں آپ پہلے کر سکتے ہیں۔ اب اس کا یہی جملہ جو علی رزقک افطرت، اس پر آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا۔ اچھا جی، اب ایک اور بھی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ روزہ جو رکھنے کی دعا ہے اس میں تھوڑا سا میں یہ الگ سے بھی اس کے اوپر یعنی کہ نیت کرنا روزے کی، اس میں ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان انشاءاللہ تعالی، تو اس کا ترجمہ ہے میں نے نیت کی کل کے دن یعنی صبح صادق کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ماہ رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ تو یہ سحری کھانے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اگلی صبح ہونے سے پہلے آپ یہ دعا نیت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو اس پر میں الگ سے تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ لہذا جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے وہ کھانے پینے کے بعد یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ پہلے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کی دعا ہے وہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ ذرا دیکھیں کہ ہم یہاں ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو سماعت فرما لیں اور ذہن میں رکھ لیں۔ مثلا الجامع لشعب الایمان الثالث والعشرون من شعب الایمان، یہ شعب الایمان شریف کی حدیث پاک ہے، اور حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں 3619 یعنی 3619،
اور اس کا صفحہ ہے الجز الخامس، صفحہ اس کا جو ہے نا 406 ہے، مکتبۃ الرشیدیہ، مکتبۃ الرشد الریاض۔ اب اس میں حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار فرما لیتے، یعنی روزہ افطار فرما لیتے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اعاننی فصمت، یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری مدد فرمائی تو میں نے روزہ رکھا، ورزقنی فافطرت، اور روزی عطا فرمائی تو میں نے روزہ کھولا۔ اب اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ دعا پڑھی۔ اور آگے ایک حدیث پاک اور آپ سماعت فرما لیں، یہ حدیث سے پاک سنن دارالقطنی کے کتاب الصیام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر جو ہے 2248، اور دارالمعارفہ بیروت کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور جز اس کی ثانی ہے، اور صفحہ اس کا 406 ہے۔ یہ حدیث بھی آپ سماعت فرمائیں، میں چاہتا ہوں اس کو بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھولتے تو فرماتے، یعنی دعا پڑھتے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے ہم نے روزہ رکھا اور تیری ہی عطا کردہ روزی سے ہم نے افطار کیا، تو ہمارے روزے اور افطار قبول فرما جو ہم نے تیرے احکام کی بجاوری کی خاطر کیے، بے شک تو ہمیشہ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو دعا کے ہیں جس پر لوگوں کو چی بچاؤ تو یہ ہے جی وہی الفاظ ہیں جو اسی حدیث پاک سے لیے گئے ہیں۔ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا، یہ وہ دعا ہے جس کا میں نے ترجمہ عرض کیا۔ تو یہاں ایک حدیث پاک اور بھی آپ سماعت فرما لیجیے، یہ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الصوم، باب القول عند الافطار، جو حدیث نمبر رقم الحدیث جس کو کہتے ہیں یا حدیث نمبر بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2357، یہ جز ثانی ہے، صفحہ 306 ہے، یہ مطبوع ہے جی مکتبۃ الاثریہ بیروت کی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں تبرکاً، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظلماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ حدیث پاک حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور ثواب قائم ہوا اگر اللہ چاہے گا۔ تو اس میں بھی یہ واضح ہوا کہ یہ بعد میں دعائیں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس پر میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ شدت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن پہلے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ خلاف سنت ہو جائے گا، اگرچہ دعا پڑھ لی کوئی فرق نہیں، لیکن وہ غلط بیانی بھی ہوگی، خلاف سنت بھی ہوگی، لہذا بہتر یہ باقی جہاں لکھا ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں تو دونوں صورتیں اسی صورت میں جائز ہیں کہ آپ افطار سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رزق کی برکت کی دعا کریں، روزی میں برکت کی دعا کریں، عمر میں برکت کی دعا کریں، گھر والوں کے لیے برکت کی دعا کریں، مسلمانوں کے لیے مغفرت و بخشش کی بھی دعا کریں، اور جو زندہ موجود ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کے رزق میں، مال میں برکت کی دعا بھی کریں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے حفظ امان کی دعا وہ پہلے آپ کر سکتے ہیں، یعنی افطار سے پہلے جب آپ بیٹھے ہوئے، اور جب افطار کر لیں تو جو افطار کی دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی لک صمت، تو یہ کھانا پینے کے بعد جو ہے نا، روزہ افطار کر لینے کے بعد یہ دعا کریں۔ ان تمام کا مفہوم یہی نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ، اور بھی کافی ساری روایت ہیں، مثلا ایک اور حدیث پاک ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک ہے، یہ مرقات المفاتی کے اندر ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، تو آپ یہ حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں 1994، یہ جز رابع ہے، صفحہ نمبر جو ہے 426 ہے، مطبوع ہے المکتبۃ العلمیہ بیروت۔ اب یہ دیکھیں تو میں اس حدیث کا مفہوم عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا آپ سے تاکہ ہم اس کو مختصر رکھیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جن کا حوالہ دے دیا، کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں دیکھا کہ کھجور لیے غروب آفتاب کا انتظار فرماتے تھے۔ جیسے ہی غروب ہوتا یعنی آفتاب غروب ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہن مبارک میں کھجور ڈالتے تھے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی ڈیوٹی لگاتے وہ اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا اور وہ انتظار کرتا آفتاب غروب ہوتا، تو جیسے آفتاب غروب ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور منہ میں دہن مبارک میں رکھ لیتے، تناول فرماتے، اور اس کے بعد پانی وغیرہ جو بھی مشروب ہوتا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، اور اس کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میں نے یہ مختصر سی اور آسان الفاظ میں دلائل دے کر جو تشریح کی ہے، میرے دوستوں کو، میرے سننے والوں کو، جس محترم نے سوال کیا وہ بھی اس کو سنیں گے اور دوستوں انہیں بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور مساجد میں جب ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ مسائل جب بیان کرتے ہیں تو وہ اس چیز کا خیال کریں، لوگوں کو دونوں دعاؤں کا فرق بتا دیں۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو روزہ افطار کرنے سے پہلے بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور دوسری مخصوص جو دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ جو ہے نا روزہ افطار کرنے کے بعد، چونکہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ کھا پی لیا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی نا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کے دیے رزق کے اوپر، تو لہذا یہ دعا جو ہے نا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شدت پسندی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام کا، جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو اہل علم ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔